सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मोमिन मुसलमान सुभान अल्लाह कहता है उस बंदे के नाम का दरख्त जन्नत के अंदर है। आप इसी आवाज के साथ सुनना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सबसे पहले मैं सिद्दीक अकबर का जिक्र करने लगा हूँ, जो कि सहाबा में सबसे पहले मुसलमान भी हैं और मुसलमानों के पहले खलीफा भी हैं। अब खलीफा खिलाफत का जिक्र सुनने लगे हैं। दो बातें मैं आपके हवाला से करनी है। दोनों बातों में इस हदीस का जवाब हमें मिलता है। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मेरे से प्यार न करे, अपने वालिदैन से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा। अब अबू बकर से पूछते हैं कि बाप से ज्यादा महबूब से प्यार कैसे करना है। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक के जो बाप है, बाप की कलमा पढ़ के, लेकिन जब हालत कुफर में थे उस वक्त क्या हुआ कि आपके सामने खड़े हुए और महबूब करीम के खिलाफ कोई बात कर दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक दफा मना किया कि अब्बा मुझे पता है महबूब मुझे जान से भी ज्यादा प्यारे हैं, महबूब मुझे आल से भी ज्यादा प्यारे हैं और महबूब मुझे वालिदैन से भी ज्यादा प्यारे हैं। आप दोबारा महबूब की गुस्ताखी नहीं करनी। अब बाप ने दोबारा कोई जुमला बोला, अब मैं वो जुमला नहीं बोल सकता, आप वो जुमला सुन नहीं सकते। वजह हमारे दिलों के अंदर इश्क़ मुस्तफा है, हम उस जुमले को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जब वालिद ने दोबारा वो बात की, हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बाबा अब ये बात दोबारा नहीं करनी। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाप ने तीसरी दफा वो बात की। हजरत अबू बकर सिद्दीक के इश्क अब ये गवारा न कर सका कि दो दफा तो वो बात सुन के मैं बर्दाश्त कर लिया हूँ, लेकिन आप वो जिक्र सुन के, आप वो बात सुन के मेरे से गवारा नहीं होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पता क्या किया, फौरन हाथ उठाया और अपने बाप को रख के थप्पड़ मारा और फौरन दौड़ते हुए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आ गए। आगे अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आज मेरे से एक गलती हो गई है। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या? आपने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आज मैं अपने बाप को थप्पड़ मार के आया हूँ, आज मैं अपने बाप को थप्पड़ मार के आया हूँ। किस वजह से मारी है? या रसूल अल्लाह, उसने एक दफा आपकी बेइज्जती की, मैं चुप हो गया। दूसरी दफा बेइज्जती की, मैं चुप हो गया। तीसरी दफा जब बेइज्जती की ना, मेरा ये इश्क गवारा नहीं कर सका, मैंने उसको रख के थप्पड़ मारा। हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। अब असूल सुनिएगा कि जिस बात पर मेरे महबूब करीम चुप हो जाए, खामोश हो जाए, वो बात जाती है हदीस तकरीरी, और हदीस तकरीरी पर भी अमल उसी तरह जरूरी है जिस तरह हदीस कौली पर। यानी महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात करें वो हदीस कौली होती है, महबूब करीम जिस बात को देखकर चुप हो जाए वो हदीस तकरीरी होती है। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का इश्क हमने महबूब से देखा कि अपने बाप से ज्यादा प्यार नहीं करते, बल्कि प्यार करते हैं तो आमिना के लाल से। अच्छा, जितने जवान बैठे हैं उनकी आवाज भी मैं सुननी है। अब मैंने इश्क की बात छेड़ी है, आप सारे इश्क के रसूल बैठे हैं, बैठे हैं ना जी? एक बार वापस से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बयान करूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को जो चीज अता फरमाई, दास्तानी शान वाली अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को सहाबा किराम अता फरमाए, वो भी बेमिसलों बेमिसाल अता फरमाए। उनमें से हम जिक्र सुन रहे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक का। आपका बेटा एक दिन सामने आया, बाबा जान आप फलां जंग के अंदर मेरी तलवार के नीचे 3 दफा आए थे। कितनी दफा बोलिए? 3 मरतबा। 3 मरतबा आए थे और मैंने आपको बाप समझ के, बाबा समझ के छोड़ दिया था। आपको मैंने कत्ल नहीं किया था, आपको मैंने मारा नहीं था। उस वक्त मैं काफिरों की तरफ से लड़ रहा था, आप मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे। अगर मेरा दिल करता मैं आपको मार सकता था, लेकिन मैंने आपको बाप समझ के छोड़ दिया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मुस्कुरा के कहने लगे, ऐ मेरा बेटा तुम परेशान ना हो, तुम मुझे खुश करने के लिए जुमला ना बोल। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम है कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में मैं सिद्दीक की जान है, अगर तू मेरी तलवार के नीचे एक मरतबा भी आया होता ना, मैं तुझे बेटा समझ के ना छोड़ता, बल्कि तुझे मोहब्बत का गुस्ताख समझ के तेरे टोटे टोटे करके रख देता। सुभान अल्लाह। ये हज़रत सिद्दीक अकबर का हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार था।
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار صحابہ کرام نے کس طرح کیا. اب حضرت بلال کا قصہ آپ سب نے سنا کہ آپ ان کی آواز سے نا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہتے تھے. آپ کا جو آقا تھا نا وہ آپ کو بڑا مانتا تھا. جب آپ نے محبوب کا نام لینا اس نے ماننا شروع کر دینا. ایک دن حضرت صدیق اکبر کا گزر ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ آپ اونچی اونچی محمد محمد کر رہے ہیں اور آپ کا جو آقا ہے, جو آپ کا مالک ہے, وہ آپ کو مارنے لگ جاتا ہے. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے اے بلال, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو تمہیں کرنا ہی ہوتا ہے, آہستہ کر لیا کر, دل میں کر لیا کر. وہ کہتا ہے صدیق آپ بڑے عاشق ہیں لیکن میرے عشق کا رنگ تو بکھڑا ہے نا. کہا وہ کس طرح؟ کہا میرے عشق کا رنگ اس طرح ہے کہ مجھے مار پڑتی ہے, میں نام محمد لیتا ہوں, پہلے مجھے درد ہو رہی ہوتی ہے لیکن جس وقت میں نام محمد لیتا ہوں فوراً مزہ ہے. یعنی اونچی آواز سے میں نام اس لیے لیتا ہوں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے سے قبل مجھے مار پڑتی ہے نا, میرے جسم پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, مجھے بڑی درد ہوتی ہے, لیکن جب میں نام محمد لیتا ہوں فوراً وہ درد ختم ہو جائے. جتنے حضرات بیٹھے ہیں آپ نے محبت کے ساتھ سننا ہے. سبحان اللہ کی گونج کے اندر بیان کرنے کا عادی ہوں, آپ نے بھی سبحان اللہ کی گونج رکھنی ہے, محبت سے کہیے سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو صحابہ بھی بے مثل و بے مثال عطا فرمائی. ہم نے دو مردوں کا ذکر سنا ہے, اور آئیے ایک عورت کا ذکر سنتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مرد طاقتور ہوتا ہے لیکن جو عورت ہوتی ہے یہ کمزور ہوتی ہے, یہ تھوڑی سی تکلیف پر چیخ اٹھتی ہے. آپ نے عورتوں کے رنگ دیکھے, وہ تو چھپکلیوں کو دیکھ کر اتنی زور سے چیخ مارتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, لیکن صحابیات کا رنگ دیکھیے گا. حضرت جناب زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے کیا کیا؟ آپ کی نا حضرت بلال کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے محبوب کا ذکر کرنے کی آتی تھی. آپ محبوب کا ذکر کرتی تھی اور اتنی محبت سے کرتی تھی. آپ بھی ایک کافر کی غلامہ تھی. آپ جب ذکر کرتی تھی وہ جو آپ کا آقا تھا نا, مالک تھا, وہ آپ کو بڑا مارتا تھا. حضرت بلال کے رنگ میں چلتی تھی اور پھر مار بھی کھاتی تھی اور پھر اونچی آواز سے ذکر مصطفیٰ کرنا شروع کر دیتی تھی. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک دن ابو جہل کے سامنے سے گزر ہوا. ابو جہل آپ کو پتہ ہے کتنا ڈاٹا اور سخت قسم کا آدمی ہے. حضرت زنیرہ سامنے سے گزری نا, ان کے ذکر, ان کے لبوں پر نبی 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 لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ جو ہے وہ جاری ہے. لبیک یا رسول اللہ کرتی جا رہی ہے, میں اپنے رنگ میں بیان کر رہا ہوں, وہ نبی نبی کرتی ہوئی جا رہی ہے. لیکن حضرت وہ جنگانے والا ابو جہل ہے نا, اس نے کہا اے زنیرہ مجھے پتہ نہیں میں کتنا ظالم ہوں, تو میرے سامنے نا میرے دشمن محمد کا ذکر کر رہی ہے. وہ حضرت زنیرہ کہنے لگی کہ اے ابو جہل مجھے نہیں پتا تو کون ہے, مجھے نہیں پتا میرا آقا کون ہے, بس میں اتنا جانتی ہوں کہ اس دنیا کے اندر کوئی ہے تو محمد ہے, مجھے اور کوئی نظر ہی نہیں آتا. حضرت ابو جہل ہے نا, اس نے اس کے آقا کو بلایا اور کہنے لگا اے بندے مجھے نہیں پتا کہ میں تیرا آقا بھی ہوں, میں اس مکے کا سردار بھی ہوں, تو نے اپنی غلامہ کو نہیں سکھایا, تو نے اصول نہیں سمجھائے کہ اس بندے کے سامنے محمد کا ذکر نہیں کرنا. وہ آقا کہنے لگا تسی پریشان نہ ہو, اور ادھا میں علاج کر لینا. اور جب گئے نا وہ بندہ لے کے گیا حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو لے کے گیا نا جب انہیں کیا تیرے نہیں پتا ابو جہل کے سامنے اللہ ذکر نہیں کرنا. اور حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیاں کہ اے بندہ خدا تو جانتا ہی نہیں ہے اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کے اندر رش بس جاتا ہے نا, بس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علاوہ کوئی نظر ہی نہیں کرتا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی گل کی تھی نا, انہیں اپنے غلام کو آ کے جا ایک سلاد گرم کر کے لیا. جب وہ سلاد گرم ہوئی نا, آپ بندے نے کیا, حضرت زنیرہ کے آقا نے کہ اگر تو محمد کا نام لینا نہ چھڑیا تیری اکھاں کے اندر میں ایک سلام ڈال دینی ہے اور سلام ڈال کے میں تیری اکھاں باہر کر دینی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب تمہارا کروں ہے. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ تو ایک اس آنکھوں کی بات کرتا ہے, اگر بس مجھے دکھ یہ ہے کہ اس آنکھوں سے دوبارہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکوں گی, مجھے اس کے علاوہ اور کوئی دکھ نہیں. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اتنی بات کی, اس بندے نے فوراً سلام اٹھائی,
حضرت زنیرہ کی آنکھ میں ڈالا، ادھر سے نکالا، ڈیلا باہر آیا، دوسری آنکھ میں ڈالا، حضرت زیبکار جب دوسری آنکھ میں ڈالا، ڈیلا باہر آیا، آنکھوں سے خون بہتا ہوا، آپ بیٹھ گئی چپ کر کے، آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں، ساتھ خون بھی نکل رہا ہے۔ اب سامنے سے نشان اب حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ نا بیٹھے سوچ رہی ہیں کہ کاش اب قبلی والا آ جائے، اب وہ سوچ رہی ہیں کہ کاش اب قبلی والا آ جائے۔ حضرت زنیرہ نے جب اتنا سوچا نا، آپ کے دل کی آواز نکلی، تو میرے محبوب بھی تو دلوں کے آپ جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لائے، ادھر سے چلتے چلتے جب آمینہ کی لال آئی نا، حضرت زنیرہ کی آنکھیں تو نکل چکی ہیں، لیکن آپ کی نے خوب سے پہچان لیا کہ میرے محبوب آ گئے ہیں، فوراً کھڑی ہوئی اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، آپ کی غلامہ نے نا آج آپ کی محبت کا حق تو ادا نہیں کر سکی، حق تو یہ تھا کہ میری جان چلی جاتی، لیکن میں آنکھیں دے بیٹھی ہوں، یا رسول اللہ دکھ بس اتنا ہے کہ اب آپ کا قیامت تک گزار نہیں کر سکوں گی۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے نام پر آنکھیں قربان کرنے والی عورت پریشان نہ ہو۔ محبوب نے لعاب دہن نکالا، آنکھوں پر لگایا، آنکھوں پر لگانے کی دیر تھی، آنکھیں ٹھیک ہوئی۔ اب حضرت زنیرہ سے بعد میں کسی نے پوچھا ہے زنیرہ بتا تو صحیح آنکھوں کا حال کیسا ہے؟ حضرت زنیرہ کہنے لگی اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے جو ڈرتی آنکھیں تھی نا اب ان سے بھی زیادہ مجھے نظر آتا ہے، کیونکہ اب آنکھیں مجھے مدینے والے مصطفیٰ نے عطا کی، سبحان اللہ، اب آنکھیں مجھے مدینے والے مصطفیٰ نے عطا کی ہیں۔ صحابہ کرام کا بڑا مختلف تھا، وہ ہر حال میں محبوب کریم سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت غوث پاک نے نا عشق مصطفیٰ کی ایک تعریف سنائی ہے، میرا دل کر رہا ہے میں عاشقوں کو سناؤں، لیکن میں عاشقوں کو جب سناؤں گا جب ایک بار میرے کان ان کی آواز سبحان اللہ کی سبحان اللہ۔ تو سامنے کے دیکھتے حضرت غوث اعظم پتہ کیا کہتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ کا رنگ یہ ہونا چاہیے کہ زندگی بندے کی ہونی چاہیے اور اختیار مصطفیٰ کا ہونا چاہیے، شادی بندے کی ہونی چاہیے، ذکر مصطفیٰ کا ہونا چاہیے، اور جسم بندے کا ہونا چاہیے، اس پر لباس سنت مصطفیٰ کی طرح کا ہونا چاہیے، چہرہ بندے کا ہونا چاہیے اور اس پر سنت رسول اللہ کی ہونی چاہیے۔ یہ جو تعریف کی ہے نا کہ حضرت غوث پاک نے کی ہے۔ اب سامنے سے نشان بالکل میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، ایک بار مسکرا کے کہیے سبحان اللہ۔ میں ذکر مصطفیٰ کر رہا ہوں اور ذکر مصطفیٰ اس طرح کر رہا ہوں، میں نے جو موضوع باندھا تھا وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام میرے نبی سے کس طرح کا پیار کرتے تھے، صحابہ کرام میرے نبی سے کس طرح کا پیار کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے بچے ایک دن کھیل رہے تھے، ان کے اندر ایک یہودی کا بچہ کھیل رہا تھا، یہودی کا بچہ۔ اب میرے نبی کا گزر ہوا، سارے دوڑے اور سارے آوازیں لگا رہے ہیں کہ کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا، سارے آوازیں لگاتے ہوئے جا رہے ہیں، دوڑے میرے نبی کی طرف۔ وہ بچہ یہودی کا بھی دوڑا ہے، لیکن ایک دفعہ رک گیا، یار نبی تو کیا میں تو ان کو گالیاں دینے والوں کا بچہ ہوں، وہ تو مجھے دھکا دے کے پیچھے کر دیں گے، وہ بچہ ادھر ہی کھڑا ہو۔ جب بچے واپس آئے نا انہوں نے کہا ہم نے تجھے دیکھا تھا ایک دفعہ تو دوڑا لیکن پھر رک گیا، ایسا کیوں کیا کہ رکا کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ میں اس لیے رک گیا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی ہیں، لیکن میں تو ان کو گالیاں دینے والوں کا بچہ ہوں، تو وہ تو مجھے دھکا دے کے پیچھے کر دیں گے۔ میرے نبی علیہ السلام کے غلام بچے کہنے لگے انہیں ابھی میرے محبوب کو پہچانا نہیں ہے، میرے محبوب تو وہ ہیں جو کانٹے بچھانے والوں کو بھی دعائیں کیا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو کانوں پر اوزریاں رکھنے والوں کو بھی دعائیں کیا کرتے ہیں، میرے محبوب کبھی کسی کو دھکا نہیں دیتے۔ اچھا اس نے کہا چلو اگلی بار جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے نا تو میں بھی دوڑ پڑوں گا تمہارے ساتھ، محبوب کے سجا کے ملوں گا۔ جب دوبارہ اگلے دن نبی علیہ السلام کا گزر ہوا اس بچے نے دوڑ لگائی، پھر دوڑ لگائی، لیکن پھر اسی سوچ کے ساتھ رک گیا یار اگر میں اب بچوں میں ہوتا ہے کہ اگر مجھے نبی علیہ السلام نے دھکا دے دیا نا تو میری بچوں کے سامنے بےزتی ہو جائے گی، لیکن ایک بچے نے چونکہ صاحب دوبارہ پیچھے دیکھا نا اس نے کہا کہ تو دوڑتا نہیں تو آتا نہیں، اس نے کہا جھکاؤ والی سوچ دی ہے، اس نے کہا ایک دفعہ آ تو صحیح۔ آپ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق دیکھیے گا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے نا مسلمان بچے آپ نے سلام لیا، پیار کیا، پیچھے کیا، سلام لیا، بہت پیار کیا، پیچھے کر دیا۔ جب یہودی کا بچہ آیا نا میرے محبوب گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، دونوں ہاتھ کھولے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اس نے دیکھا، اس کے دل میں ایک ہی سوچ تھی کہ ظلم دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، جھٹ
اٹھ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. وہ نبی علیہ السلام کو دیکھتا ہی رہ گیا. اب جب وہ دیکھتا رہ گیا نا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے پیار والے لوگ ہیں. آپ سے بات کرنے کا مزہ آ رہا ہے. ایک بار محبت سے بولیے گا سبحان اللہ. آباد دی وقت جب وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہ گیا نا میرے محبوب نے سینے سے لگایا. اب میرے نبی کا عاشق ہو گیا. اب میرے نبی کا اتنا عاشق ہوا کہ سب اب بچوں سے پوچھتا ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کب آئیں گے دوبارہ. وہ بچوں سے پوچھتا ہے نا, بچے کہتے ہیں اب جب دوبارہ اذان ہوگی. تو وہ پوچھتا ہے اذان کب ہوگی. وہ کہتے ہیں جب ٹائم ہوگا. اب وہ سوچتا ہے اب ٹائم کب ہوگا, ٹائم کب ہوگا, مجھے دیدار مصطفیٰ دوبارہ کب ہوگا. اب مسلمانوں کے بچے بعد میں آتے ہیں, یہودی کا بچہ پہلے کھڑا ہو جاتا ہے. میرے محبوب کا حسن اخلاق دیکھ کر, میرے محبوب کا حسن دیکھ کر اس کے دل میں ایک ہی سوچ ہے, ظلم دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. اب اس کے دل میں ایک ہی سوچ ہے. اب بچہ سامنے کھڑا ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام جب گزرتے ہیں میرے محبوب نالین مبارک اتارتے ہیں, مسجد میں جاتے ہیں. وہ نالین اٹھاتا ہے, سینے کے ساتھ لگاتا ہے, پورے جسم کے ساتھ میرے محبوب کے جوتے شریف کو لگاتا ہے. اب جوتوں کو لگاتا ہے. اب اس کا عشق بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. ایک دن گرمی کی دوپہر کی وقت تھا, تو بچوں کے دروازے جا کے جاتا ہے کہ یار آؤ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ٹائم ہو گیا. میں اکیلا تو جا نہیں سکتا, تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا تو کم از کم محبوب کے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ لگ جائیں گے, محبوب کے جسم کے ساتھ جسم لگ جائے گا. اب وہ عشق مصطفیٰ میں محبت ہو کے نا یہ باتیں کرتا جا رہا ہے. سامعین نصیحت شام, اب وہ باتیں کرتا کرتا نا بچوں نے کہا یار گرمی بڑی ہے, محبوب سے اثر ٹائم ملیں گے, یہ دوپہر کا ٹائم ہے, گرمی بہت ہے. اب وہ بچہ کیا کرتا ہے, وہیں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے, محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں, میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں. اب وہ بچہ دیکھتا ہے لیکن بھوک کی شدت کی وجہ سے گھر جاتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے. اب بے ہوش ہو گیا نا, میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو تھے میرے محبوب کی, لیکن 3 دن نظر نہ آیا. محبوب کریم نے بچوں سے پوچھا وہ بچہ کہاں ہے, جو یہودی کا بچہ تھا اور تمہارے ساتھ کھیلتا تھا, وہ بچہ کہا. ایک بچے نے کہا یا رسول اللہ وہ 3 دن سے نہ بے ہوش پڑا ہے. اس کی ماں روتی رہتی ہے اور کہتی ہے میرا بیٹا ایک دفعہ ذرا آنکھوں کو کھول تو صحیح. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا چشمان رحمت سے آنسو برسے. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دوسرا بچہ کھڑا ہوا, وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ابو اس کا باپ ہے نا, میں نے دیواروں کے ساتھ رکھ کے روتا ہوا دیکھا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سارے کھڑے ہو جاؤ, آج ہم اس یہودی کے گھر جا کے اس بچے کا پتہ لے کر آئیں گے. سبحان اللہ, اس یہودی کا پتہ لے کر آئیں گے. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنسو بھی بہا رہے ہیں اور میرے محبوب چلتے ہی جا رہے ہیں. اب اس بچے کا عالم یہ ہے کہ جب میرے محبوب نے کہا چلتے ہیں, ادھر سے اس بچے کو ہوش آتا ہے. وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ اماں اب ماں بڑی ماں ہو گئی کہ یار 3 دن کے بعد میرے بیٹے نے مجھے ماں کہہ کے بلایا. اس ماں نے کہا بیٹا ایک دفعہ پھر کہہ کے بول گیا. آپ بھی بولے, بچہ تو بول رہا تھا, آپ بھی بولے. ماں نے کہا کہ میرا بیٹا ایک دفعہ دوبارہ بول. اس نے کہا ماں, اس ماں نے کہا 3 دن کی ترسی ہوئی ہے, ایک دفعہ دوبارہ بولنا ماں. اس بچے نے دوبارہ بول, تیسری بار بولا ماں. اب ماں دوڑتی ہوئی گئی اس کے باپ کے پاس, باپ کو بلا کے لائی کہ میرے سردار ہمارے بیٹے نے آنکھ کھول دی ہے. تو باپ دوڑتا ہوا آیا, اس کو سینے سے لگایا اور اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے لفظ ذکر ذرا بتا تو صحیح تجھے مسئلہ کیا ہوا, تجھے کس حکیم طبیب کی ضرورت ہے. اس نے کہا مجھے کسی طبیب حبیب اور طبیب کی اور حکیم کی ضرورت نہیں, مجھے بس خدا کے حبیب کی بتاؤ تو صحیح خدا کا حبیب کون ہے. تم نہیں جانتے, تم نہیں پہچانتے, لیکن میں اسے پہچان گیا ہوں. اب جب تک اس کا دیدار نہیں ہوگا میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. میرے بابا جان میرے جانے کا وقت آ گیا, ذرا محبوب کو بلا کے لے آؤ. اس نے کہا بتا تو صحیح طرح محبوب کون ہے. کہا میرے محبوب کا نام محمد. جب اس نے محمد کا نام سنا وہ بندہ تیش میں آ گیا, اس سے بھی آیا اور کہنے لگا بیٹے تو میرے دشمن کی بات کرتا ہے, میرے دشمن کا نام میرے گھر میں لے رہا ہے. اس نے کہا کہ بیٹا اے میرے بابا جان اگر آپ نے مجھے بچانا ہے, اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میں سکون کے ساتھ مار جاؤں, اگر میری سکون کی بات چاہتے ہو تو پھر محبوب کو بلا کے لے آؤ. وہ محبوب کو جب بلانے گیا نا بندہ, اب اس نے کہا کہ چلو میرا بیٹا باپ پتا ہے آپ کو کہ اولاد کی محبت میں کتنا مجبور ہو جاتا ہے. اب وہ نکلا, ادھر سے وہ نکلا, محبوب کو چلتے ہوئے آ رہے تھے. اس بچے کو خوشبو میں آ گئی. اس بچے نے فوراً کہا ماں میرا محبوب آ رہا ہے, سبحان اللہ, میرا محبوب آ رہا ہے. دروازے کی طرف دیکھا, دروازہ تو خالی. ماں نے کہا کہاں آ رہا ہے. کہا یہ فضائیں, یہ ہوائیں, یہ معطر جو ہو رہی ہیں نا, یہ جو خوشبودار ہو رہی ہیں, یہ بتا رہا ہے کہ کملی والا تشریف لا رہا ہے.
اب ماں نے کہا بیٹا خاموش ہو جائے، میرا باپ تجھے اس کو بلانے گیا ہے، وہ بھی آ جائیں گے۔ وہ بچہ کہتا نہیں، باپ کے بلانے پہ نہیں آئیں گے، وہ تو خود ہی آ رہے ہیں، وہ تو خود ہی آ رہے ہیں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب جب چوکھٹ پہ آئے نا تو وہ بچہ مسکرا کے کہنے لگا، اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں دیکھ تو صحیح، میرا کملی والا آ گیا، میرا کملی والا۔ اس نے دیکھا اب چوکھٹ کافر کی تھی لیکن جلوہ مصطفیٰ کا۔ اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، بچے کے پاس آئے نا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا بیٹا کیا ہوا ہے، واپس کی باتیں شروع ہوئی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی پتا ہے میرا آخری دن ہے، بس مجھے آپ کا دیدار کرنا تھا، کہا اگر ان کی موت پڑھنا چاہتا ہے تو میرا کلمہ پڑھ لے، میرا کلمہ پڑھ لے۔ کہا پڑھائیے کلمہ۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی اس کی جان نکل گئی، وہ مر گیا، وہ فوت ہو گیا۔ اب جب فوت ہوا نا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک دفعہ سینے سے لگایا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگانے کے بعد وہ جانے لگے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے نا، اس بچے کا باپ بھی پہنچ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ اب یہ ہمارا نہیں رہا، آپ اسے بھی لیتے جائیں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو بالکل شارٹ کر کے ٹائم بھی مکمل ہو چکا ہے، بالکل آخری باتوں کی طرف جا رہا ہوں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو غسل دلوایا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو نا جنازے والا جب جنازہ پڑھا، جنازے کے لیے جا رہے تھے، میرے محبوب پورا پاؤں نہیں نیچے رکھتے بلکہ کڑیوں کے بل چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا، میرے محبوب اس وقت نہیں پوچھا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب شام کا وقت آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن ٹھنڈے وقت میں بھی میرے محبوب کو پسینے آ رہے ہیں، اس پسینے کے قطرے جو ہے وہ ٹپک رہے ہیں قبر کے اندر جا رہے ہیں۔ صحابی نے شام حضرت عمر نے واپس آ کے پوچھا یا رسول اللہ آپ پورا پاؤں نیچے کیوں نہیں رکھ رہے تھے؟ کہا اس وجہ سے نہیں رکھ رہا تھا کیونکہ اتنی تعداد فرشتوں کی اس بچے کے جنازے میں آ گئی تھی کہ پورا پاؤں رکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، فرشتوں کی فوج آ چکی تھی۔ اس کے مصطفیٰ کرم دیکھیے گا، ابھی کلمہ پڑا ہے بہت ہو گیا، لیکن محبوب نے وفائیں کس طرح کی؟ اور یا رسول اللہ آپ کو قبر میں پسینہ بڑا آ رہا تھا، پسینے کی وجہ کیا تھی؟ کہا پسینے کی وجہ بس اتنی تھی کہ اللہ میرا پسینہ اس بچے کے قبر میں ڈلوانا چاہتا تھا، اور یہ تاکہ پتہ چل جائے جب فرشتے سوال کرنے آئے نا ماں ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں کون سا تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس وقت یہ نہ ہو کہ فرشتے اس سے بار بار سوال پوچھیں، بس پسینے کے قطرے دیکھتے ہی انہیں پتہ چل جائے، جب خوشبو مصطفیٰ ہو نا اس قبر کے اندر تو پتہ چل جائے کہ غدار نہیں آیا بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار آیا۔